बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से अहम डेवलपमेंट कर ली है, और ख़बर ये कि चीन ने अमेरिका को 2 हफ्तों की डेडलाइन दे दी है, जबकि ईरान ने कहा है कि फ़ैसला अमेरिका ने करना है, बॉल अमेरिका के कोर्ट में है। तो ईरानी इस बात का ख़दशा भी ज़ाहिर कर रहे हैं कि अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है, और अब ट्रंप को रोकने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के दोनों ईवान छुट्टियों पर चले गए हैं। तो जो अमेरिकी सदर को इख्तियारात का मामला था वो जूं का तू है। इसके अलावा इसराइल के लेबनान पर हमले जारी हैं। इसके अलावा आबने हुर्मुज़ बंद होने की वजह से तेल बरदार जहाज भटकने लगे हैं और कज़ाकों की चांदी हो गई है। एक और बहरी जहाज हाईजैक कर लिया गया। ये जहाज किसका, ये आपको बताएंगे। अमेरिका ने अरब ममालिक को अरबों डॉलर का असला बेचने की मंजूरी दे दी है। हाँ साहब की बहनों ने पीटीआई की क़यादत को गालियां पड़वा दी हैं। हाँ साहब की कैद को 1000 दिन मुकम्मल हुआ है तो उन्हें खराज तहसीन पेश करेंगे। इसके अलावा पीटीआई ने अगले लाहे अमल का ऐलान भी कर दिया है। और ख़बर ये कि खान साहब की रिहाई के दिन करीब आ गए। तो सबसे पहले बात करेंगे तहरीक इंसाफ का दावा ये कि खान साहब को जेल में 1000 दिन मुकम्मल हो गए हैं, और 1000 दिन पहले ही तहरीक इंसाफ ये कहती थी कि इमरान खान को कोई हाथ नहीं लगा सकता, को इसको पकड़ के दिखाए। निज़ाम में इतनी ताकत और क़ुव्वत ही नहीं है, सकत ही नहीं है कि खान साहब को छू कर देखे। ये कोई मफूकुल फितरत इंसान है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लीडर है, उम्मत मुस्लिमा इसका दम भरती है, मदीना की रियासत का कस्टोडियन है, इसको कोई नहीं पकड़ सकता। फिर जब पकड़ा गया तो कहा गया कि इनको जेल में रखना मुश्किल है, दुनिया की कोई जेल खान को कैद में नहीं रख सकती। फिर कहा गया कि फ़लाँ जेल में नहीं रख सकते, तो वहाँ मुंतकिल कर दिया गया। फिर कहा गया वो अपनी मर्ज़ी से अंदर है, और अब ये कहा जा रहा है कि वो बीमार है, उसे रिहाई दी जाए। तो मैं ज़रा मुख्तसर करूँगा, क्योंकि इस पर अब्दुल्ला तारक सुहेल काफ़ी लिख चुके हैं, बात भी कर चुके हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान नियाज़ी साहब इस मुल्क के ऊपर 1332 दिन मुसल्लत रहे। 18 अगस्त 2018 को उन्होंने वज़ारत उज़्मा के मनसब को नजिस किया। 10 अप्रैल 2022 को इन्हें वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बाकायदा रुखसत किया गया, और जिस तरह रुखसत किया गया उसके बारे में कहा जाता है कि थप्पड़ों की एक गूंज सुनाई दी। तो इनका जो साया था प्राइम मिनिस्टर हाउस पर वो तकरीबन 3 साल 23 दिन तक रहा, और ये 1332 दिन ऑलमोस्ट बनते हैं। 1000 दिन वो काट चुके हैं, तो 332 दिन का हिसाब बाकी है। उसके बाद इनका और कौम का हिसाब बराबर हो जाएगा। तो पीटीआई के लिए खुशखबरी ये है कि खान साहब रिहा हो सकते हैं सिर्फ 332 दिनों के बाद। अब वो जमा तफरीक खुद कर लें कि ये 2027 की कोई डेट बनती है, और अगर किसी वजह से ऐसा ना हो सके तो इसका मतलब ये है कि अगलों ने नगद के साथ सूद भी वसूल करने का इरादा कर लिया है, और अगर बात सूद पर आ गई तो फिर बड़ी दूर तक जाएगी। इसलिए तहरीक इंसाफ के वोटर, सपोर्टर और ख़ास साहब की फ़ैन फॉलोइंग इस बात की दुआ करे कि नगद के साथ ही हिसाब बराबर हो जाए। इसके अलावा इमरान खान की बहनों ने पीटीआई की क़यादत को गालियाँ पड़वा दी हैं। हाँ साहब की एक बहन ने दावा ये किया है कि उनके पास ये खबरें हैं कि इमरान खान से उनकी मुलाकात तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की ख्वाहिश और सिफारिश पर बंद हुई है। लोगों ने कहा आगे हमें इंफॉर्मेशन दी कि आपके लोगों ने ही आपकी मुलाकातें बंद कराई हैं, कि आपके लोग ही नहीं चाहते कि आप जाके मुलाकात करें और कोई इंस्ट्रक्शन है। हमें नहीं, हमें किसी ने डायरेक्टली, मगर इंफॉर्मेशन हमें ऐसे आती है। अब अल्लाह जानता है कितनी सच है, मगर हमें भी अब यही महसूस होता है। खास साहब की हमशीरा डॉक्टर उज़्मा का ये बयान सीधा सीधा पीटीआई की क़यादत को कारकुनों से गालियां दिलवाने के लिए, इसके सिवा कुछ नहीं। तो पीटीआई का वोटर, सपोर्टर, वर्कर, हमदर्द यही समझेगा कि इमरान खान की बहनें तो सच कह रही हैं, क्योंकि वो बहनें हैं। और फिर अगर पीटीआई के कारकुनान क़यादत को गालियां निकालने लगे तो खान साहब की रिहाई कैसे हो सकेगी? उनके लिए वो जो तहरीक चलानी है, वो जो इनकलाब आना है, वो कैसे आएगा? तो खान साहब की बहनों के होते हुए पार्टी को किसी दुश्मन की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बिलफर्ज डॉक्टर उज़्मा के बयान को सच मान लिया जाए
کہ واقعی پی ٹی آئی کی قیادت نے ان کی ملاقاتیں رکوائی ہے، تو اب پھر پی ٹی آئی کچھ نیا کر لے، سارا دن فوج کو برا بھلا کہنا، ریاست کو گالیاں دینا، فوج کی برائی کرنا، پاکستان کے خلاف باتیں کرنا، اور پھر بھی کوئی یہ سمجھے کہ ان کو ایک اچھے شہری کی طرح تمام حقوق ملنے چاہیے، ان کو اچھا ٹریٹ کرنا چاہیے، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ ہاں صاحب کی بہنوں سے زیادہ اس بات کو کوئی نہیں جانتا کہ ان کا بھائی سزا یافتہ قیدی ہے، وہ کوئی ہنی مون پیریڈ پہ نہیں گئے ہوئے، اور خان صاحب اڈیالہ جیل میں رہتے ہیں، زمان پارک میں نہیں رہتے، تو وہ اپنے بھائی سے ملاقات کر سکتی ہیں مگر ان کے لیے پیغام رساں نہیں بن سکتی، اور عدالت نے اس بات سے انہیں روکا بھی ہے، خاص کر وہ پیغام جس سے معاشرے کے اندر انتشار پھیلتا ہو، تو اس کی تو قطعی کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اب حیثیت بہن وہ اپنے بھائی سے مل سکتی ہیں، ان کی خیریت دریافت کر سکتی ہیں، ان کو جو چیزیں چاہیے وہ پرووائڈ کر سکتی ہیں جو قانون اجازت دے سکتا ہے، لیکن ملاقات کے بعد باہر آ کر میڈیا کے سامنے مجمع لگانا، باہر بیٹھ کے میڈیا سے گفتگو کرنا، وہاں پہ عجیب و غریب قسم کے مذہبی کارڈ کھیلنا، کبھی قرآن خوانی کرانا، کبھی فاتحہ خوانی کرانا، اور کبھی بھائی کی شان میں قصیدے پڑھنا، اور ریاست کو گالیاں دینا، اور حکومت گرانے کے لیے تحریکوں کی کال دینا، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ گندا ایجنڈا ہے جس کی کوئی ریاست کوئی حکومت اجازت نہیں دے سکتی۔ تو اصل بات ان کی جو غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہے، اگر کوئی مرد ہوتا تو میں کہتا منہ کی بواسیر ہے، لیکن خواتین ہیں تو چلیں غیر محتاط گفتگو کہہ سکتے ہیں، اگر یہ نہ کرتی تو اپنے بھائی سے آج بھی ملاقات کر سکتی ہیں۔ تو نہ ان کا رویہ بہنوں جیسا ہے، نہ ان کو کسی سے گفتگو کا سلیقہ ہے، جتنے ان کے خلاف مقدمات ہیں ان کو ایکچولی جیل میں ہونا چاہیے تھا، لیکن ریاست نے مہربانی کی ہے کہ مقدمات کے باوجود ان کو باہر گھومنے پھرنے کی اجازت ہے، ہاتھ ہلکا رکھا ہوا ہے، جو یقینی طور پر کچھ اور لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے جو کہ سیم جرائم میں جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں۔ اور آج کل تو 8 بجے کے بعد کوئی دکان کھلی رکھے تو اس کو بھی پولیس گرفتار کر کے لے جاتی ہے، اور یا دن دہاڑے ریاست کی برائی کی جاتی ہے، گرانے کی باتیں ہوتی ہیں تو ان کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ تو ملاقاتیں نہ ہونے کی وجہ سے ان کا اپنا کنڈکٹ ہے، اور ویسے بھی تحریک انصاف اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اور اگر کسی کا خیال یہ کہ عمران خان کے نام پر لوگ باہر نکل آئیں گے تو وہ نہیں نکل رہے، تو اس لیے کبھی یہ کسی پہ الزام لگاتے ہیں، کبھی کسی پہ الزام لگاتے ہیں، کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ، اس لیے کہتے ہیں نا ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ جس طرح یہ پارٹی بنائی گئی تھی اسی طرح یہ آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی جانب جا رہی ہے۔ اب تحریک انصاف لاکھ یہ کہے کہ عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے جیل میں رکھا گیا ہے اور ان کو سیاست سے نکالا جا رہا، تو کسی نے عمران خان کو سیاست سے نہیں نکالا۔ انہوں نے جو کچھ کیا یا نہیں کیا وہ جیل میں ہے، لیکن جماعت تو باہر موجود ہے، جس ووٹ بینک کا دعویٰ وہ کرتے ہیں وہ تو باہر موجود ہے۔ تو پی ٹی آئی کے اندر ایک عسکری پی ٹی آئی بھی بن گئی ہے، اور یہ بنیادی طور پر جو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے عمران خان کے لیے کچھ نہیں کیا، یہ بڑی موجیں لے رہے ہیں اور عمران خان کو باہر نہیں نکال رہے۔ بھائی کبھی آپ یہ کہتے ہیں عمران خان خود جیل کے اندر ہے، وہ باہر نہیں نکل رہا، پھر قیادت کو گالیاں دیتی ہیں کہ یہ لوگوں کو باہر نہیں نکال پا رہے، پھر یہ کہتے ہیں عمران خان کے نام پہ لوگ باہر آ سکتے ہیں، تو چلے قیادت کو مائنس کر دیں۔ عمران خان کی بہنیں روز کہتی ہیں اڈیالہ میں اتنے ہزار لوگ پہنچے، اتنے ہزار پہنچے، تو کیوں نہیں لوگ جاتے؟ تو اس کی وجہ یہ کہ لوگوں کو حقائق سمجھ میں آگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں جو پولیٹیکل نظریات ہوتے ہیں نا وہ بڑی دیر تک ساتھ چلتے ہیں، ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ۔ جو لوگ مسلم لیگ نون کے ہیں وہ جدی پشتی یا پیدائشی کہہ لیں ان کے ساتھ ہے، جو جیالے ہیں وہ جیالے ہیں، جو پی ٹی آئی کے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، لیکن اب ان کے لیے کون مارے کھائے، ان کے اپنے کنڈکٹ صحیح نہیں ہے۔ ایک تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس میں دیکھیں ایک کارکن کی اہلیہ یہ کہہ رہی ہے اس کا شوہر پچھلے 3 سال سے جیل کے اندر ہے اور وہ اکیلی عورت ہے، اور شوہر کی گرفتاری کے بعد گھر کے حالات بہت ہی خراب ہیں۔ انہوں نے کہا شوہر کے بغیر زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے یہ وہ جانتی ہے، ان کا رب جانتا ہے کتنی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اب اس جماعت کا المیہ دیکھیں کہ اس کے لیے کارکنوں نے قربانیاں دیں، گرفتاریاں ہوئیں، جیل گئے، بہت سے لوگ اب تک جیل میں ہیں، جو لوگ قید کاٹ چکے ہیں، رہائی ہو چکی ہے، وہ دوبارہ نارمل نہیں ہو پا رہے،
نارمل زندگی کی طرف نہیں آ پا رہے، کیونکہ کوئی کاروبار کر رہا تھا اس کو کاروبار تباہ ہو رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا تھا دوبارہ اس کے بعد نوکری نہیں ہے، جیل کے اندر زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے، کوئی شریف آدمی جیل میں چلا جائے تو وہاں قیدی اس کو ویسے ہی اس کا جینا دوبر کر دیتے ہیں، اگر کوئی بڑا لیڈر ہے تو چلے بی کلاس مل جاتی ہے، مگر عام ورکر تو جیل میں گنڈے بدماشوں کے ساتھ بند ہے، تو پھر اس کی زندگی تو برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس پارٹی کا کوئی والی وارث نہیں، بلکہ پارٹی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ پارٹی ہوتی تو اپنے ورکروں کا کم از کم خیال رکھتی، اس کے لیے کوئی انہوں نے نظام بنایا ہوتا۔ کم از کم ایم کیو ایم جسے آپ ملک دشمن جماعت کہتے ہیں، ان میں ایک رول تو یہ تھا کہ کوئی کارکن اگر گرفتار ہو جائے، جیل چلا جائے، مر جائے، زخمی ہو جائے، تو پارٹی اس کی فیملی کو سنبھال لیتی تھی، اس کی مالی مدد کرتی تھی، اور آج بھی کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پارٹی نے ان لوگوں کو بھلا دیا، ان کے یہاں شہداء کا ایک فنڈ ہے، فاؤنڈیشن ہے، وہاں لوگ چندہ دیتے ہیں یا وہ کسی بھی طریقے سے مال اکٹھا کرتے ہیں تو ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ مگر تحریک انصاف تو ان سے بھی گئی گزری ہے، یہ صرف افسوس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے، یہ لاشوں پہ بین ڈالتے ہیں، ان کو صرف لاشیں چاہیے، ان کے اوپر یہ رونا دھونا کرے، اور پھر تو کون اور میں کون۔ جب تک سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے تو ہیرو ہے، پکڑا گیا جیل چلا گیا تو پھر یہ نہیں پوچھتے۔ اب وہ جو صنم جاوید، فلک جاوید اور ایکس وائی زیڈ اس طرح کے لوگ ہیں، وہ دیکھیں جیل میں کوئی پوچھنے والا ہے؟ ایمان مزاری اس کا میاں، جس کے دل میں پی ٹی آئی کا بڑا درد تھا، کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ان کے گھر کیسے چل رہے ہیں، ان کی فیملیاں کیسے چل رہی ہیں۔ چلے کچھ لوگ صاحب ثروت ہوں گے لیکن ہر کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ تصویر جو ہے وہ ایکچولی اس پارٹی کی جو کارکن کی حالت ہے اس کی عکاس ہے، اور یہی وجہ ہے لوگ باہر نہیں نکل رہے۔ اور تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ خان کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو خان کو مائنس کون کرے گا؟ خان تو خود مائنس ہو گیا۔ خان نے اپنی پارٹی کا کوئی سسٹم نہیں بنایا، ون مین پارٹی، ون مین شو، اور رات گئی اور بات گئی۔ اب تحریک تحفظ آئین پاکستان نے آج بڑی پریس کانفرنس کی اور کہا جناب ہم آگے میدان میں عمران خان کی رہائی کے لیے اب ملک بھر میں جلد سے جلوس اور یہ وہ کریں گے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی، محمود اچکزئی، سلیمان اکرم راجہ، اسد کیسر، لطیف کھوسا، اور یہ سب وہ لوگ ہیں جنہیں ان میں سے اکثر لوگوں کو عسکری پی ٹی آئی کہا جاتا ہے۔ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم عمران خان کو رہا کرائیں گے، اور ہم اس لیے خاموش تھے کہ پاکستان ثالثی کرا رہا تھا۔ بھائی اس لیے خاموش نہیں تھے، آپ نے یہ جو ایران جنگ ہے اس سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے تھے۔ رمضان سے پہلے آخری اجلاس ہوا ہے پی ٹی آئی کی جو مرکزی کونسل ہوتی ہے اس کا، اس کے بعد کوئی اجلاس ہی نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے کوئی اپنی فورس بنانی تھی، پھر انہوں نے کچھ کرنا تھا، تو انہوں نے جو ٹرک کی بتیاں روشن کرنا تھی وہ روشن کر لیں، لوگوں کو ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگایا، کیا کرایا؟ کچھ نہیں۔ اب چونکہ پاکستان کے اندرونی حالات خراب کرنے کے لیے جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ ایکٹیو ہو چکی ہیں، یہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ افغانستان ایکٹیو ہو گیا ہے، انڈیا ایکٹیو ہوا ہے، ان کے پیچھے کون ہے ان کو ایکٹیو کرنے کے لیے؟ تو پھر تحریک انصاف کیسے پیچھے رہ سکتی ہے؟ تو آگے میدان میں اب ہم جلسے کریں گے، جلوس کریں گے۔ ہم تو خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ چلے صلح کرا رہے ہیں، بھائی اس لیے آپ خاموش نہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ بس چلتا تو آپ بہت کچھ کرتے، لیکن اس وقت کسی نے بس چلنے نہیں دیا۔ تو اب یہ کہنا کہ تمام ادارے برباد ہو گئے ہیں اور ملک میں کچھ رہا نہیں، تو پہلے آپ کہاں تھے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی اپنا جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے وہ پلے کرے، آپ اپوزیشن میں ہیں، جا کے بیٹھ جائے، اپنی باری کا انتظار کرے، الیکشن ہوں گے، آپ جیتیے گا، آ جائیے گا۔ لیکن یہاں پر کسی کو برا بھلا کہنا، کوئی عہدیدار بہت بڑا ہوگا، شہباز شریف بڑا آدمی ہوگا، اور آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر بہت بڑا آدمی ہوگا، لیکن پاکستان سے بڑا کوئی نہیں۔ تو کب کسی نے کہا کہ یہ پاکستان سے بڑے ہیں؟ لیکن یہ بڑے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جو پاکستان کو مقام دلایا ہے، وہ تو عمران خان کیا ان کی سات پشتیں نہیں سوچ سکتی، اور وہ محمود اچکزئی کیا ان کی پوری جو قبیلہ ہے وہ نہیں سوچ سکتا۔ اسی طرح شہباز شریف نے بہت ساری غلط کام کیے ہوں گے، بہت ساری ماضی میں ان کے اوپر الزامات ہیں، لیکن جو ان کا رول پچھلے چند مہینوں کا ہے وہ آؤٹ سٹینڈنگ ہے۔ اس طرح اسحاق ڈار صاحب، ان کے اوپر بڑے الزام لگائے لوگوں نے کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، لیکن جب وقت آیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ کتنے بڑے اسٹیٹس مین ہیں۔ انہوں نے جس طرح ایران
امریکہ کے درمیان جو ثالثی والا معاملہ ہے اس کو ہینڈل کیا ہے، ان کو بھی لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. تو ایسے بڑے کام کریں تو دنیا چھوٹی موٹی غلطیاں ویسے معاف کر دیتی ہیں، اللہ میں بھی معاف کر دیتے ہیں. اور پھر یہ لوگ تو اب پاکستان کی ہسٹری میں ایک ایسا کردار بن گئے ہیں، ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ. کوئی خدا نہ خواستہ کوئی پاکستان کے اوپر برا وقت نہ آئے کہ اسی طرح کے نااہل لوگ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں جیسے چند سال پہلے آئے تھے، تو وہ ہسٹری کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں جس طرح ہندوستان مغلوں کی ہسٹری کو تبدیل کر رہا ہے، کیونکہ اب انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے. اورنگزیب ان کے نزدیک بہت ہی خراب تھا، سارے مغل عیاش تھے، اور چونکہ وہ اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور مسلمان یا جو لوگ برِ صغیر کا حصہ تھے وہ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، وہ کاؤنٹر بھی نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے مغل جانے اور ہندو جانے. بھائی انہی مغل ایمپررز کی وجہ سے مسلمان ہندوستان کے اوپر چھائے ہوئے تھے اور پوری دنیا میں مسلمانوں کا بڑا نام تھا. ایسے بھی نہیں کہتے کہ مغل شہنشاہوں کے دور میں ہندوستان سپر پاور تھا. تو ان کو آج ہندو اگر ان کی کردار کشی کر رہے ہیں اور ہم بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے زوال کی نشانی ہے. اور اسی طرح آج جو لوگ پاکستان کو عزت دلا رہے ہیں، کل کو اگر ان کے کردار کو بھی چھوٹا کرنے کی کوشش کی جائے گی پھر اس وقت ان کا بھی ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اب اگلی خبر جو ہے وہ آبِ ہرمز کے حوالے سے ہے. آبِ ہرمز اس وقت کچے کا علاقہ بن گئی ہے. کچے کے علاقے کی آج کل بڑی شہرت ہے، اور کچے کے علاقے کے ڈاکو کی ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے. اور انہوں نے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کو دعوت بھی دی ہے کہ وہ کبھی آئے خوشبو لگا کے کچے کے علاقے میں، کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے کچے کے علاقے کو تبدیل کر کے رکھ دیا. بہت سے لوگ تعریف کر رہے ہیں. انہوں نے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے پلانس، اسکول، کالج، سڑکیں، انفراسٹرکچر، جو احساس محرومی اس علاقے کے لوگوں کو تھا جس کی وجہ سے وہ ڈاکو بنے، وہ دور کر دیے ہیں. اربوں روپے کا فنڈ انہوں نے ایلوکیٹ کر دیا، ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈالے ہیں. اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی نارمل زندگی گزاریں گے، تو انہوں نے دعوت دی ہے. اب آبِ ہرمز جو ہے وہ کچے کا علاقہ بن گئی ہے، کیونکہ امریکہ اور ایران کی جو لڑائی ہو رہی ہے اس میں جو جہاز ہے وہ بچ بچا کے گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی امریکہ روک لیتا ہے، کبھی ایران والے روک لیتے ہیں. جب ان دونوں سے بچ کے دائیں بائیں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو قزاق لوٹ لیتے ہیں، کیونکہ راستے محفوظ نہیں ہیں. آج یمن کا تیل بردار جہاز عملے سمیت غائب ہو گیا. یو اے کی ساحلی پٹی کے قریب یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور پھر اس جہاز کو وہ صومالیہ لے گئے ہیں. تقریباً 40 سے 42 تیل بردار جہاز جو ہے وہ امریکہ کہہ رہا ہے ہم نے واپس بھیجے ہیں، جو آبِ ہرمز سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور ایرانی کہہ رہے کہ آبِ ہرمز میں سے جس کو گزرنا ہے وہ ہم سے پوچھ کے گزرے، کیونکہ وہاں پہ مائنز بچھی ہوئی ہیں. تو وہاں سے گزرنے کے لیے جو ٹیکس ویکس ہے اب وہ نہیں لے رہے، لیکن آگے سے امریکی انہیں نہیں گزرنے دے رہے، تو محاصرہ بڑا سخت ہے. تو اس لیے ایران نے جو نئی تجاویز دی ہیں امریکہ کو، اس میں کہا ہے کہ ٹھیک ہے ناکہ بندی اگر آپ ختم نہیں کرنا چاہتے تو اگلے ہفتے بیٹھ کے اس پر بات کر لیتے ہیں. پہلے ایران نے شرط عائد کی تھی کہ ناکہ بندی ختم کریں، پھر اس کے بعد ہم آبِ ہرمز کھول دیتے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں کنسنٹ دیں، ہم اگلے ہفتے آ جاتے ہیں اسلام آباد کے اندر، مذاکرات کرتے ہیں، اس دوران آبِ ہرمز کھول دیں گے، آپ ناکہ بندی جاری رکھیے گا، ہم طے کر لیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے. تو یہ نئی آفر انہوں نے کی ہے. اس سے پہلے جو ایران نے آفرز کی تھیں وہ آفرز ٹرمپ ریجیکٹ کر چکے ہیں، جو آخری بھیجی. تو اب ایران نے ایک اور جو سجیشن دی ہے اس کے بارے میں ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی، یہ پاکستان آئے تھے. عباس عراقچی نے جو آخری دورہ پاکستان کیا تھا جب وہ ماسکو گئے تھے، تو یہ کاظم غریب آبادی بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن غریب ہونے کی وجہ سے نام غریب تو بیچارے لائم لائٹ میں نہیں ہے. اب انہوں نے کہا کہ بال ان امریکہ کورٹ، ہم نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، جتنی آفریں دینی تھی دے دی ہیں، اب فیصلہ امریکہ نے کرنا ہے. اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے سب کچھ کر دینا، آبِ ہرمز بھی کھول دینی ہے، لیکن ایک کام کی ہم اجازت نہیں دیں گے. ایک تو اسرائیلی جہازوں کو نہیں گزرنے دیں گے، کالا چٹا گورا گزر جائے یہاں سے، لیکن اسرائیل کو نہیں گزرنے دیں گے. دوسرا، جن لوگوں نے ہمارے اوپر اٹیک میں حصہ لیا
یا اپنی سرزمین پرووائڈ کی، ان کے جہازوں کو نہیں گزرنے دیں گے، ان کو تب گزرنے دیں گے جب وہ ٹیکس دیں گے۔ تو انہوں نے جو کلاسیفیکیشن کر دی ہے، اسرائیل ناٹ الاؤڈ، عرب ممالک پیسے دیں گزر جائیں، باقی جو دوست ممالک ہیں پاکستان، چین، ترکیہ اور روس، یہ فری جا سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک نیا پروپوزل جو ہے وہ ڈالا ہے، اور اس کے اوپر ابھی امریکہ کا فیڈ بیک آنا ہے۔ اور کل یہ خبریں تھی کہ کانگریس اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ ٹرمپ کو اجازت دینے کے لیے دینی۔ امریکی صدر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ 2 مہینے کسی بھی ملک کے خلاف جنگ جاری رکھ سکتا ہے، اس کے بعد اس کو کانگریس سے اجازت لینا پڑتی ہے۔ تو اختیار ان کا کل ختم ہو گیا۔ اب کانگریس میں یہ معاملہ جانا تھا اور یہ بات طے ہونی تھی کہ آگے کی کرنا ہے، کیا ٹرمپ کو الاؤ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ پتہ چلا کہ کانگریس کے دونوں ایوان رخصت پہ چلے گئے ہیں، اور جو آخری سبمیشن حکومت کی جانب سے گئی، یعنی امریکن انتظامیہ کی جانب سے، جو کانگریس کو بتایا گیا کہ ہم نے تو جنگ 7 اپریل کو بند کر دی تھی، سیز فائر ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان لمیٹڈ سیز فائر ہے، تو جنگ تو ختم ہو گئی، تو ہم نے جنگ جاری رکھنی نہیں، اجازت کس بات کی لیں۔ تو اسی جواب کے اوپر کانگریس کے دونوں ایوان کی جو کارروائی ہے وہ ختم ہو گئی ہے، تو ٹرمپ کو مل گئی کھلی چھٹی۔ تو مستقبل قریب میں کوئی اجلاس نہیں اور ٹرمپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایک اور بڑی اہم بات یہ ہوئی کہ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں اپنے اتحادیوں کو $8.5 ارب سے زائد مالیت کے ہتھیاروں کی فروخت کا ہنگامی فیصلہ کیا ہے، اور اس کے لیے بھی انہوں نے کانگریس کی منظوری کی کوئی ضرورت نہیں، کانگریس کا اجلاس ہی نہیں ہو رہا۔ تو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے، ان کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ ہنگامی طور پر وہ اپنے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اسرائیل، قطر، کویت اور متحدہ عرب امارات، ان ملکوں کو فوری طور پر فوجی ساز و سامان کی فراہمی کی اجازت دے دی ہے۔ $8.5 ارب کا اسلحہ ان ملکوں کو بیچا جا رہا ہے۔ تو اس غیر معمولی اقدام نے امریکی سیاسی حلقوں میں ایک اور بحث چھیڑ دی ہے کہ اتنی بڑی مالیت کے دفاعی سودے، اس کے لیے پارلیمانی منظوری لازمی ہوتی ہے، لیکن ٹرمپ انتظامیہ کہتی ہے جناب فیصلہ ٹرمپ کرے گا، فیصلہ وائٹ ہاؤس کرے گا۔ اب اس میں جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے وہ چین کی جانب سے ہے۔ چین نے امریکہ کو 2 ہفتوں کی ڈیڈ لائن دے دی ہے، وارننگ دے دی ہے کہ اگر امریکی صدر چین آئیں تو پہلے ایران والا معاملہ حل کر کے آئیں۔ تو یہ امریکہ کے لیے ایک اور ڈیڈ لائن آ گئی ہے۔ امریکی صدر نے 14 اور 15 مئی کو چائنا کا دورہ کرنا ہے، اور آج 3 مئی ہے تو چند ہی دن باقی رہ گئے، 2 ہفتوں سے بھی کم کا وقت ہے، اور ایران جو ہے وہ اگلے ہفتے پاکستان آنے کی بات بھی کر رہا ہے۔ تو یہ جو سینیریو بن رہا ہے نا، وہ یہ بن رہا ہے کہ اگلے ہفتے مذاکرات ہوں گے، اور ان مذاکرات کو اگلے 10-12 دنوں میں اینڈ کرنا ہے، یعنی معاملہ طے ہو جائے۔ تبھی جب ٹرمپ جائیں گے تو پھر وہاں پر اپنی بات کر سکیں گے اور چین کی بات کر سکیں گے، ورنہ چین نے کہا ہمارا ایجنڈا یہی ہوگا، پھر آپ آئیں گے تو پھر ہم کسی اور موضوع پہ بات نہیں کریں گے، ہمارا پرائم ایجنڈا یہی ہوگا۔ تو چین کا دورہ جو ہے وہ ٹرمپ نے جنگ سے پہلے کا طے کیا ہوا ہے، تو اگر وہ اس کام کے لیے جائے گا تو دورہ بیکار ہو جائے گا، تو اس لیے اب فیصلہ ان کو بھی جلدی کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جرمنی اور امریکہ میں لڑائی چل رہی ہے، اور کل ٹرمپ نے جرمن کے چانسلر کو شٹ اپ کال بھی دی تھی اور کہا تھا کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ جرمن چانسلر جو ہے وہ ایران امریکہ جنگ میں ایران کو بڑی ہلا شہری دے رہے تھے کہ پڑ جاؤ، جو کر رہے ہو تم صحیح کر رہے ہو۔ تو اس بات کو ٹرمپ نے بڑا برا منایا، اور ٹرمپ نے اسے کہا کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ پھر اس نے کہا کہ یہ جو اتحادی ممالک ہیں ان کو ہم نے دفاع کے لیے اپنی فوجیں دے رکھی ہے۔ یورپ کے اکثر ممالک میں امریکہ نے اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں تاکہ ان کا دفاع کیا جا سکے، وہاں پہ ہزاروں فوجی تعینات ہیں۔ تو جرمنی میں بھی 5000 امریکی فوجی موجود تھے، اور امریکہ نے وہ وڈرا کر لیے اور وہاں سے نکال لیے ہیں۔ اس فیصلے کے بعد نیٹو میں بڑی ہلچل مچی ہے، اسپین کے ساتھ ان کے معاملات خراب ہیں، برطانیہ کے ساتھ کافی خراب تھے، تو ابھی چارلس گئے وہاں پہ تو انہوں نے کچھ سارٹ آؤٹ کیے ہیں۔
اور اٹلی کے ساتھ ان کے معاملات بہت ہی زیادہ خراب ہے. اٹلی والے پہلے ہی ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں. جرمنی بھی اب امریکہ کے سامنے تن کے کھڑا ہے. تو اب واشنگٹن اور برلن کے تعلقات اس نہج پر چلے گئے ہیں جہاں دونوں ممالک کے مفادات ایک دوسرے سے ٹکرا گئے ہیں اور نیٹو کے لیے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ ممالک نیٹو کا حصہ ہیں. تو اس لیے نیٹو نے جرمنی سے 5,000 امریکی فوجیوں کی واپسی کے معاملے میں وضاحت مانگ لی ہے. نیٹو اتحاد کے جانب سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے امریکہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے باعث ٹرانس اٹلانٹک تعلقات میں دراڑ گہری ہوتی جا رہی ہے. تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. دوسری طرف ایران جو کہ مذاکرات معاہدے کی جانب بڑھ رہا ہے لیکن اسرائیل کے خلاف اس کا سٹینس نہیں بدلا کیونکہ اسرائیل لبنان پر مسلسل حملے کر رہا ہے. اس لیے ایران نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں لوگوں کو پھانسی دینے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اور ہفتے کے روز بھی 2 لوگوں کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں پھانسی دی گئی. ایک یعقوب کریم ہے اور دوسرا ناصر بکر زادہ ہے. ایک اور بڑی اہم خبر سعودی عرب کے حوالے سے جس نے بڑی ہلچل مچائی. سعودی عرب نے 15 سال سے کم عمر افراد کے حج پر پابندی لگا دی گئی. بڑا رولا پہ گیا. پاکستان میں اکثر فیملیز جاتی ہیں تو اپنے بچوں کو لے کے جاتی ہیں. دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں. شور کافی مچا لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا اور سعودی عرب نے حج کے لیے 15 سال عمر کی پابندی واپس لے لی اور 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کو حج کی اجازت بحال کر دی گئی. اس سے پہلے بھی بچوں کے لیے جو عمر کی حد تھی وہ 12 سال تھی لیکن یہ اچانک کیا فیصلہ ہوا کہ 15 سال سے کم عمر بچوں کے حج پر پابندی لگا دی جائے. اس حوالے سے متضاد اطلاعات ہیں. کچھ کنٹروورشل تھیوریز ہیں. میں اس پہ فی الحال بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ میرے پاس مصدقہ رپورٹ نہیں ہے. جو انکنفرمڈ رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کو خدشہ یہ کہ اس سال حج کے موقع پر خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس میں کم عمر لوگ انوالو ہو سکتے ہیں. تو اس خدشے کے پیش نظر یہ کیا گیا لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سیکورٹی نے ان کو میک شور کیا چونکہ حج کے دوران بھی جو سیکورٹی کے انتظامات ہیں وہ بھی پاکستان کے ہاتھ میں ہے. تو پاکستان کی گارنٹی ہے تو اس لیے اب یہ فیصلہ جو ہے وہ ریورس کرا دیا گیا. تو یہ اب تک کی خبریں ہیں. کچھ اور بھی خبریں ہیں لیکن وہ کنٹروورشل تھیوری ہے. ان پر اگلے ولاگ میں نے بات کرنی ہے خاص کر ابصار عالم کے حوالے سے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں. اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.